सिर्फ 2 रकत और सवाब पूरे 1 उम्रे के बराबर। क्या आप जानते हैं मदीना की वो कौन सी मस्जिद है जिसका जिक्र खुद कुरान में आया? जानिए वो राज जो अक्सर लोग नहीं जानते। मस्जिद क़िबा इस्लाम की तारीख की वो पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई और उसकी फजीलत खुद कुरान मजीद में बयान हुई है। अल्लाह ताला सूरत तौबा में इरशाद फरमाता है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीह, यानी वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तक़वा पर रखी गई ज़्यादा हकदार है कि आप उसमें क़याम करें। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस आयत का मिस्दाक मस्जिद क़िबा है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले क़िबा के मकाम पर क़याम फरमाया और वहाँ इस मस्जिद की तामीर में बनफ़ से नफीस हिस्सा लिया। ये मस्जिद इखलास, तक़वा, इताअत और खालिस नीयत की अलामत है। इसमें नमाज अदा करना न सिर्फ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बल्कि तक़वा की अमली तस्वीर भी है। मस्जिद क़िबा हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के नज़दीक असल कद्र इमारत की शान व शौकत नहीं बल्कि नीयत की पाकीज़गी और बुनियाद का तक़वा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، यानी जो शख्स अपने घर में वुज़ू करे फिर मस्जिद क़ुबा आए और वहाँ नमाज अदा करे तो उसे 1 उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। ये फजीलत ज़ाहिर करती है कि अल्लाह ताला बाज़ मकामात को ख़ास बरकत अता फरमाता है। यहाँ उम्रे के बराबर का मतलब अज्र व सवाब में बराबरी है, फ़र्ज़ियत में नहीं। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि इबादत की तैयारी यानी घर से वुज़ू करके आना भी अज्र में इजाफ़ा का सबब बनता है। मस्जिद क़ुबा में अदा की जाने वाली नमाज इंसान के दरजात बुलंद करती और गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बनती है। ये फजीलत हमें तरग़ीब देती है कि जब भी मदीना मुनव्वरा हाज़री नसीब हो तो मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत और वहाँ नमाज अदा करने का एहतिमाम ज़रूर करें। अहादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते, ख़ास तौर पर हफ्ता के दिन मस्जिद क़ुबा तशरीफ़ ले जाते थे, कभी पैदल और कभी सवार होकर, और वहाँ 2 रकत नमाज अदा फरमाते थे। सही बुखारी। ये मामूल इस बात की दलील है कि मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत महज एक तारीख़ी यादगार नहीं बल्कि ज़िंदा सुन्नत है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी इस सुन्नत पर अमल करते थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि दीन में तसलसल और इस्तिक़ामत कितनी अहम है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद में बाकायदगी से तशरीफ़ ले जाते थे तो उम्मत के लिए इसमें वाज़ेह पैगाम है कि मुक़द्दस मकामात की हाज़री दिलों को ताज़गी और ईमान को क़ुव्वत बख्शती है। मस्जिद क़बा में नमाज अदा करना सुन्नत की पैरवी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली इजहार है। मस्जिद क़बा की बुनियाद तक़वा पर रखी गई, इसलिए यहाँ की हाज़री इंसान के दिल में इखलास और आजिज़ी पैदा करती है। जब एक मुसलमान ये नीयत करके वहाँ नमाज पढ़ता है कि उसे उम्रे का सवाब मिलेगा तो उसके दिल में अल्लाह की अज़मत और आखिरत की फ़िक्र बढ़ती है। ये मस्जिद हमें याद दिलाती है कि दीन की असल रूह सादगी और इखलास है। न यहाँ दुनियावी नुमाइश है और न तकब्बुर, बल्कि खालिस इबादत और बंदगी है। जो शख्स मस्जिद क़बा में नमाज अदा करता है वो गोया इस तारीख़ी लम्हे से जुड़ जाता है जब इस्लाम की बुनियाद मदीना में मजबूत हो रही थी। ये एहसास ईमान को ताज़ा करता और दिल में शुक्रगुजारी पैदा करता है कि हमें भी इसी दीन पर चलने की तौफ़ीक़ मिली जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई। मस्जिद क़ुबा की फ़जीलत सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि हमारे लिए अमली सबक है। अगर एक नमाज का सवाब उम्रे के बराबर हो सकता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला बंदों को अज्र देने में निहायत करीम है। हमें चाहिए कि जब भी मदीना मुनव्वरा जाएं
تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے ساتھ مسجد قباء میں بھی نماز ادا کریں۔ مزید یہ کہ اپنی مقامی مساجد کو بھی تقوی، اخلاص اور سنت کی پیروی کا مرکز بنائیں۔ مسجد قباء ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت کی اصل روح نیت کی پاکیزگی ہے۔ اگر ہمارے دل تقوی سے بھر جائیں تو ہماری ہر مسجد، ہر سجدہ اور ہر نماز ہمارے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد قباء کی حاضری نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے حصہ عطا کرے۔ جب ہجرت کا تاریخی سفر اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوا تو مدینہ کی سرزمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بے مثال محبت کے ساتھ کیا۔ قباء کے مقام پر قیام کے دوران سب سے پہلا اجتماعی کام اللہ کے گھر کی تعمیر تھا، تاکہ نئی اسلامی ریاست کی بنیاد عبادت اور اطاعت پر استوار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مٹی اور پتھر اپنے کندھوں پر اٹھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس تعمیر میں شریک رہے۔ یہ منظر اس بات کی علامت تھا کہ اسلام میں قیادت حکم دینے سے نہیں بلکہ خود عمل کرنے سے قائم ہوتی ہے۔ یہاں اخوت، قربانی اور اتحاد کا عملی مظاہرہ ہوا اور ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جس کی پہچان ایمان اور عمل صالح تھا۔ قباء کی فضا میں تکبیر کی صدائیں گونجیں تو گویا مدینہ کی تقدیر بدل گئی اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوا جس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔ قباء کی مسجد صرف عبادت گاہ نہیں رہی بلکہ تربیت گاہ بن گئی۔ یہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی، ذکر و دعا کی محفلیں سجتیں اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط ہوتا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مہاجرین اور انصار نے مل کر ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس میں عدل، مساوات اور رحم دلی نمایاں تھی۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا اور مشکلات میں ثابت قدمی نصیب ہوتی۔ اسی روحانی طاقت نے بعد میں اسلام کو وسعت دی اور باطل قوتوں کے مقابل ڈٹ جانے کا حوصلہ عطا کیا۔ قباء ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنی بنیاد ایمان اور تقوی پر رکھتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ آج بھی جب کوئی مسلمان مسجد قباء کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ صرف ایک عمارت کی زیارت نہیں کرتا بلکہ ایک عظیم تاریخ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اخلاص، دیانت اور اطاعت کو جگہ دیں تو ہماری مساجد بھی روحانی انقلاب کا مرکز بن سکتی ہیں۔ قباء کی تعلیم یہ ہے کہ چھوٹا سا عمل بھی جب خالص نیت سے کیا جائے تو اللہ کے ہاں عظیم بن جاتا ہے۔ یہی پیغام ہر دور کے مسلمان کے لیے روشنی کا مینار ہے کہ ایمان کو مضبوط کریں، سنت کو اپنائیں اور اپنے معاشرے کو خیر و بھلائی کا گہوارہ بنائیں۔ جب کوئی مومن اس بابرکت مقام کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خشوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاموش فضا، عبادت میں مشغول لوگ اور سجدوں کی سرگوشیاں انسان کو دنیا کی ہنگامہ خیزی سے الگ کر دیتی ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اسی راستے پر چل رہا ہے جس پر رسول ہدی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم چلے تھے۔ یہ احساس ایمان کو تازگی بخشتا اور بندگی کا شعور گہرا کرتا ہے۔ 2 رکعت ادا کرتے ہوئے جب نیت خالص ہو تو دل میں عاجزی اور آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، گویا روح کو نئی زندگی ملتی ہے اور بندہ اپنے رب کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر حاضری دراصل سنت کی پیروی کا اعلان ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے یہاں تشریف لاتے اور عبادت فرماتے تھے۔ اس طرز عمل سے امت کو یہ پیغام ملا کہ مقدس مقامات سے وابستگی ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جب کوئی شخص اسی طریقے کو اپناتا ہے تو وہ محض رسم ادا نہیں کرتا بلکہ محبت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وابستگی دلوں میں اتحاد پیدا کرتی اور عقیدت کو مضبوط بناتی ہے۔ اتباع سنت ہی وہ راستہ ہے جو بندے کو رضائے الہی تک پہنچاتا۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عبادت کی اصل روح اخلاص ہے، نہ ظاہری شان و شوکت، نہ دنیاوی مفاد، بلکہ خالص نیت۔ جو شخص یہاں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، وہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ کامیابی مال و دولت میں نہیں، بلکہ اطاعت اور فرمان برداری میں ہے۔ یہی پیغام ہر مسلمان کے لیے سبق ہے کہ اپنی زندگی کی بنیاد بھی سچائی اور پرہیزگاری پر رکھے۔ قباء کا تذکرہ ہمیں اجتماعی اصلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر ایک بستی میں تقویٰ کی بنیاد پر مرکز قائم ہو جائے تو وہاں خیر و برکت پھیلتی ہے۔ اسی اصول نے مدینہ کو مثالی معاشرہ بنایا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مساجد صرف نماز کی جگہ نہ رہیں، بلکہ تعلیم، اخلاق اور بھائی چارے کا سرچشمہ بنے۔ جب دل اللہ کی یاد سے آباد ہوں گے تو گھروں اور معاشروں میں سکون اترے گا۔ یہی وہ پیغام ہے جو اس بابرکت مقام سے قیامت تک آنے والی نسلوں کو ملتا رہے گا۔ اس مقدس مقام کی عظمت میں کبھی کمی نہ آئی۔ ہر دور میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضری دیتے اور اپنے دلوں کی کیفیات بدلتے دیکھتے۔ تاریخ کے نشیب و فراز، حکومتوں کی تبدیلیاں اور دنیا کی گردشیں اس مقام کی روحانیت کو متاثر نہ کر سکیں۔ یہاں ادا کی گئی عبادت بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے اجر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تسلسل اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام خلوص سے شروع ہو وہ صدیوں تک خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس جگہ کی حاضری انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب سے معافی مانگتا اور نئے عزم کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ دل بدل جائے اور کردار سنور جائے۔ یہاں کی فضا انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل منزل آخرت ہے۔ اس شعور کے ساتھ جو زندگی گزاری جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ مدینہ کی سرزمین سے وابستگی ایمان کا حصہ ہے اور اس شہر کے مقدس مقامات سے محبت دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ اس بستی کے ہر گوشے میں تاریخ اسلام کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ جب کوئی زائر یہاں آتا ہے تو وہ نہ صرف عبادت کرتا ہے بلکہ اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ تعلق بندے کو ادب، عاجزی اور شکر گزاری سکھاتا ہے۔ اسی محبت میں روح کی تسکین پوشیدہ ہے۔ یہ مقام ہر مسلمان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی ایسی بنیاد قائم کرے جو سچائی اور اطاعت پر ہو۔ اگر گھروں، محلوں اور شہروں میں اللہ کی یاد کو مرکز بنا لیا جائے تو معاشرہ خود بخود سنور جائے گا۔ یہی سبق اس بابرکت جگہ سے ملتا ہے کہ اصلاح کا آغاز عبادت سے ہوتا ہے اور عبادت دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ جو شخص اس پیغام کو سمجھ لے وہ کامیابی کی راہ پا لیتا ہے اور اس کی زندگی خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ مقدس مقام ہمیں ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ جب ایک چھوٹی سی جماعت نے اخلاص کے ساتھ عبادت کا مرکز قائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو وسعت اور بقا عطا فرمائی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگر ابتدا سچی ہو تو انجام روشن ہوتا ہے۔ یہاں کی فضا ہر آنے والے کو پیغام دیتی ہے کہ مشکلات چاہے کتنی بھی ہوں، ایمان پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جو شخص اپنے مقصد میں سچائی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ یہاں کی حاضری انسان کے اندر ایک نئی تازگی پیدا کرتی ہے۔ دل کی تھکن اتر جاتی ہے اور امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے۔ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہے۔
یہ کیفیت انسان کو گناہوں سے دور اور نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ ایسی روحانی تجدید ہی زندگی کو حقیقی معنی دیتی ہے اور انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ جگہ اس اتحاد کی یادگار ہے جس نے منتشر دلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ یہاں جمع ہونے والے لوگ نسل، زبان اور قبیلے کے فرق سے بالا تر ہو کر ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہی منظر اسلام کی عالمگیریت کا ثبوت ہے۔ جب مسلمان ایک مقصد پر متحد ہوں تو ان کے درمیان محبت اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے کہ امت کی طاقت اس کی وحدت میں ہے۔ یہ مبارک مسجد ہجرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد تعمیر ہوئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے قریب مقام قباء پہنچے تو چند دن وہاں قیام فرمایا۔ اسی قیام کے دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ آیت 108 میں جس مسجد کی تعریف اسس علی التقوی من اول یوم کے الفاظ سے کی گئی، مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد یہی مسجد ہے۔ اس طرح اس کی ابتدا وحی کی روشنی اور تقوی کی بنیاد پر ہوئی۔ اس مسجد کے حقیقی بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بنیاد رکھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی شوق و محبت سے شریک رہے۔ یوں یہ مسجد قیادت اور عملی نمونے کی روشن مثال بن گئی کہ دین کا کام حکم سے نہیں بلکہ عمل سے آگے بڑھتا ہے۔ تعمیر کے عمل میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے۔ سب نے اخلاص کے ساتھ محنت کی اور اللہ کی رضا کو مقصد بنایا۔ اسی اخلاص کا نتیجہ تھا کہ یہ عبادت گاہ ابتدا ہی سے برکتوں کا مرکز بن گئی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے یہاں تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے، جیسا کہ صحیح احادیث میں مذکور ہے، جس سے اس کی اہمیت مزید واضح ہوتی ہے۔ یہ مسجد اسلام کی پہلی باقاعدہ مسجد قرار دی جاتی ہے جو ہجرت کے بعد قائم ہوئی۔ اس کی بنیاد تقوی، اخلاص اور اطاعت پر رکھی گئی، اسی لیے اسے امت میں خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہاں نماز ادا کرنے کی فضیلت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اس طرح قرآن اور سنت دونوں اس مسجد کی شان کو واضح کرتے ہیں اور یہ مقام قیامت تک اہل ایمان کے لیے باعث برکت رہے گا۔ روایات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں تقریباً 14 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران نماز باجماعت کا اہتمام ہوا اور مسلمانوں نے منظم عبادت کا آغاز کیا۔ یہ وہ دن تھے جب مدینہ کی سرزمین پر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ قباء کا یہ قیام محض عارضی ٹھہراؤ نہیں تھا، بلکہ ایک باقاعدہ دینی مرکز کے قیام کی تمہید تھا، جس نے آگے چل کر مدینہ کو دارالاسلام بنا دیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت میں جس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر قائم قرار دیا گیا، اس کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعدد اقوال منقول ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ اسی سیاق میں منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر بھی آیا، جس کے مقابلے میں تقوی پر قائم اس مسجد کی برتری واضح کی گئی۔ یوں قرآن نے حق اور باطل کے درمیان فرق نمایاں کر دیا کہ اصل قبولیت اخلاص اور نیت کی پاکیزگی سے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے، خاص طور پر ہفتہ کے دن قباء تشریف لے جاتے اور وہاں 2 رکعت ادا فرماتے تھے۔ یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جاری رہا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی زیارت اور وہاں نماز ادا کرنا محض تاریخی یاد نہیں بلکہ عملی سنت ہے جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی کاربند رہے۔ قباء کی تعمیر اور اس کی فضیلت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی ابتدا ہمیشہ تقوی اور اطاعت سے ہوتی ہے۔ جب بنیاد درست ہو تو عمارت مضبوط رہتی ہے۔ قرآن کی تصدیق اور احادیث کی وضاحت اس مقام کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اہل ایمان اس مسجد کو عزت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے اور وہاں عبادت کو سعادت سمجھتے۔ یہ بابرکت مقام محض ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ ایمان کی زندہ علامت ہے۔ یہاں کی بنیاد نے یہ اصول قائم کیا کہ جب کسی عمل کی ابتدا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ صدیوں تک ہدایت کا چراغ بن جاتا ہے۔ ہجرت کے وہ ابتدائی دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی، اخلاص اور اتحاد سے ہی امت مضبوط ہوتی ہے۔ اس جگہ کی فضیلت قرآن کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس لیے اس کا احترام اور وہاں عبادت کی رغبت دلوں میں ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ آخرکار پیغام یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی قباء خود تعمیر کرے، یعنی اپنے دل کو تقوی، سچائی اور اطاعت کی بنیاد پر قائم کرے۔ جب نیت پاک ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل کو بھی عظیم اجر میں بدل دیتا ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جو ہجرت کے سفر سے شروع ہوئی اور قیامت تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔